बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। इस वीडियो में सबसे पहले आपसे दरख्वास्त असद अली तूर के लिए। असद अली तूर के लिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आवाज़ उठाइए। अब जो उनके साथ किया गया है नाइंसाफ़ी की इंतहा है। अभी इस वीडियो में इसकी बात करेंगे। इमरान रियाज खान के साथ भी एक बार फिर हुकूमत पंजाब ज़्यादती की इंतहा कर रही है। मरियम नवाज शरीफ को इमरान रियाज ने बताया था कि जब आपने कह दिया करप्शन मेरी रेड लाइन है, तो अब मैं आपको बताता रहूँगा कि करप्शन आपकी रेड लाइन है। और इमरान रियाज खान को मज़ीद तंग किया जा रहा है। क्या हुआ है अभी ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त, अपने लिए, अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबाइए और साथ ही हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं। आप कमेंट करके हमें बताएं कि क्या चीज़ें जिन्हें हमें इम्प्रूव करना चाहिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करें। असद तूर को आज जब पेश किया जाना था और आज इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि असद तूर की इंशाअल्लाह ज़मानत हो जाएगी, तो क्या हुआ? असद अली तूर को ज़मानत ना मिले, इस बात को यकीनी बनाने के लिए अजीब तरीन काम किया गया। जज हुमायूं दिलावर ने तफ्तीशी अफसर की अलालत के बायस दरखास्त ज़मानत पीर तक मुलतवी कर दी है। तफ्तीशी अफसर अब अस्पताल में है, पिम्स में है, तो वो नहीं आ सकता। तो अब पीर तक असद अली तूर की दरखास्त ज़मानत मुलतवी। ये हमने काम देखा था 9 मई के मुकदमात के सिलसिले में कि चालान क्यों नहीं पेश हुआ, रिकॉर्ड क्यों नहीं पेश हुआ, क्योंकि तफ्तीशी चला गया है सवात मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए और तफ्तीशी तमाम रिकॉर्ड अपने साथ ले गया है। तफ्तीशी वहाँ है, वहाँ मुराद सईद की गिरफ्तारी की तमाम कार्रवाई हो रही है, उसको मुकम्मल करके वापस आएगा। ऐसे मामलात हमने पहले भी देखे थे, अब की बार भी हम देख रहे हैं। तो ये हमें निज़ाम क्या बता रहा है? हमें निज़ाम ये बता रहा है कि अगर आप एक 80 साल माँ के बेटे हैं जो कह रही है कि मेरा बेटा हड़ताल क्यों की हुई है, भूख हड़ताल क्यों करके बैठा हुआ है, कुछ खा ले, और वो बंदा थैंक यू चीफ जस्टिस कर रहा है, तो उसके साथ ये होगा। लेकिन अगर आप उस शख्स के बेटे हैं जो 4 साल मफरूर रहा, आप उस शख्स के बेटे हैं जो 3 बार वजीर आजम रहा, आप उस शख्स के बेटे हैं जो रसीदें नहीं दे सका, उसके मामले में हुआ यह है कि वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे बरी हो गया, तो फिर आप पाकिस्तान वापस आएंगे कि आप साबिक वजीर आजम के बेटे हैं। प्रोटोकॉल आपको एयरपोर्ट पे मिलेगा, अदालतों में आप प्रोटोकॉल के साथ आएंगे और आपको रिलीफ मिल जाएगा। अगर आप साबिक वजीर आजम के बेटे हैं और आप अदालत में आकर कहेंगे मैंने कभी नहीं कहा कि मैं पाकिस्तानी शहरी नहीं हूं, हालांकि जब JIT में पेशी होती थी तो आपकी बहन कहती थी मेरे भाई तो बरतानिया के शहरी हैं, यहां के कानून उन पर लागू नहीं होते। ये निज़ाम पाकिस्तान में चल रहा है। नवाज शरीफ का बेटा है तो नवाज दो, और असद अली तूर है तो फिर अफसर अदालत से झूठ बोल के जाके पड़ जाएगा पिम्स में, और उसके बाद मामला लंबा। एक बंदे को नहीं देनी आपको जमानत, रिलीफ नहीं देना, तो फिर तंग करो। ये काम होता रहेगा। यही 9 मई के मुकदमात में कई लोगों के साथ हो रहा है। एक के बाद एक गिरफ्तारी डाली जाती है। यास्मीन राशिद साहिबा की 9 महीने बाद भी गिरफ्तारियां मुख्तलिफ मुकदमात में डाली जा रही हैं। ये सिलसिला जारी है। तो ये हुआ है। इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बताऊं, PTA, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, PTA ने खुफिया इदारों को, जो रिकॉर्डिंग सामने आती है ना, कभी आप देखते हैं इमरान खान की रिकॉर्डिंग सामने आ गई, मरियम नवाज की रिकॉर्डिंग सामने आ गई, साबिक चीफ जस्टिस की रिकॉर्डिंग सामने आ गई, परवेज इलाही की रिकॉर्डिंग सामने आ गई, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की रिकॉर्डिंग सामने आ गई, जज साहब की सास साहिबा की रिकॉर्डिंग सामने आ गई, एक वकील की अहलिया की रिकॉर्डिंग सामने आ गई। ये चलता रहता है। तो PTA ने खुफिया इदारों को मोबाइल फोन तक रसाई दी हुई है रिकॉर्डिंग की। ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने बताया। ये जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, इन्होंने ये बताया अदालत को। जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में ये केस चल रहा था, और साथ ही ये भी उनका कहना है कि वो जिस एजेंसी को चाहती है रसाई दे देती है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। मोबाइल फोन कंपनीज के वकील ने दलाइल दिए और वकील ने कहा कि रिकॉर्डिंग सिस्टम भी लगा हुआ है, चाबी भी इनके पास है, वफाकी हुकूमत के पास इख्तियार है, हुकूमत और एजेंसीज को सिस्टम तक रसाई हासिल है, वो सिस्टम उनके दायरे इख्तियार में है।
ہم سسٹم تک پی ٹی اے کو رسائی دے دیتے ہیں, وہ جس ایجنسی کو چاہتے ہیں رسائی دیتے ہیں, پی ٹی اے اس حوالے سے بہتر جواب دے سکتا ہے. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, ہمارے یہاں جب عدالت میں آڈیو آتی ہے نا, عمران خان کی آڈیو, بشرا بی بی کی آڈیو, عمران خان کے بندے کی آڈیو, شہباز شریف کی آڈیو, مریم نواز کی آڈیو, تو ان سے پوچھا جاتا ہے کیا ہوا, یہ آڈیو کسی شہری کی ریکارڈ کیسے ہوتی ہے, اس بارے میں سوال نہیں ہوتا, اس بارے میں کبھی بھی بات نہیں کی جاتی. یعنی یہ کام محترمہ بے نظیر بھٹو بھی, میاں نواز شریف بھی, اس کے علاوہ دیگر لوگ بھی, وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو دیواریں یہ بھی سنتی ہیں, تو یہاں پر بھی بگنگ ہوتی ہے. عمران خان صاحب اکثر لان میں بیٹھ کر میٹنگ کرتے تھے, وہ لان میں بیٹھ کر میٹنگ بھی اسی لیے ہوتی تھی کہ خدشہ یہ تھا کہ ریکارڈنگ ہوتی, پھر پتہ چلا کہ نہیں, درختوں تک یہ معاملات پہنچے ہوئے ہیں. اب ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کیا کہا عدالت سے, انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے اس کیس میں, اوور آل نہیں, اس کیس میں متعلقہ کالز ٹیپنگ کی اجازت نہیں دی. یعنی اب آپ یہ کہہ دیں اس کیس میں, تو اس کیس کو چھوڑ دو چونکہ عدالت نے اٹھایا ہوا ہے. جسٹس بابر ستار بڑے غصے میں آ گئے, انہوں نے یہ کہا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب یہ رویہ نہیں چلے گا. وزیر اعظم, اٹارنی جنرل, 3 سیکرٹریز نے جواب جمع کرایا کہ فون ٹیپنگ کی کوئی اجازت نہیں ہے. آج آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ اس کیس میں اجازت نہیں ہے, جسٹس بابر ستار نے کہا کہ آپ سے بار بار یہ بات پوچھی ہے کہ اگر کوئی سسٹم موجود ہے تو عدالت کے سامنے رکھیں. وفاقی حکومت نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ان چھوٹے معاملات میں مداخلت ہی نہیں کرتے, اگر کسی نے غلط رپورٹ جمع کرائی ہے تو اسے نتائج بھگتنا پڑیں گے. کال ریکارڈنگ جو ہے وہ خفیہ ایجنسیز کی جانب سے کی جاتی ہے, یہ وکیل نے بتایا. بات وہاں تک پہنچتی نہیں ہے, بات انڈیویجول تک رہتی ہے جن کی گفتگو سامنے آتی ہے, بات وہاں تک نہیں پہنچتی. جسٹس بابر ستار صاحب جو ہیں وہ ان افراد کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ وہاں تک جواب دیں کہ یہ کر کون رہا ہے, یہ کس کی اجازت سے ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, تاکہ یہ سلسلہ بند ہو اور ایک فرد کی جو انڈیویجول لبرٹی ہے وہ متاثر نہ ہو. لیکن یہ معاملہ ہو رہا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں عمران ریاض خان کے کیس میں کیا ہوا ہے. عمران ریاض خان کا جو گھر ہے لاہور میں, وہ باقی بھرے پورے شہر سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے, ڈیفنس روڈ پر ایک امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, ملت ٹریکٹر کمپنی کے امپلائیز کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں عمران ریاض خان نے باقی شہر سے نسبتاً زمین بہتر دام پہ ملی, گھر بنایا ہے اور وہاں وہ رہتے ہیں. انہوں نے اپنی جو ملازمین ہیں, گارڈز وغیرہ ہیں, وہ باقاعدہ ایک اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے ڈھنگ سے رہتے. تو وہاں عمران ریاض خان نے انٹرنیٹ جو ہے اس کے لیے درخواست دی ہوئی تھی. عمران ریاض خان کو گزشتہ کچھ دنوں میں دوسری بار کہا گیا ہے کہ آپ کو انٹرنیٹ نہیں دے سکتے. اب یہ ایک شخص کو تنگ کرنے والے کام ہے, اس کو بلا وجہ گرفتار کرنا, گرفتار کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ غیر قانونی طور پر پہنچانا, غائب رکھنا, سب کچھ ہو چکا. اب وہ چونکہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے کہا تھا کرپشن میری ریڈ لائن ہے تو میں آپ کو بتاتا رہوں گا, تو اب اس کا انٹرنیٹ بند ہے. یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. یعنی کسی بھی شخص کے نام پر ایک ڈیوائس لے لی جائے وائی فائی, اور اس وائی فائی ڈیوائس کی مدد سے انٹرنیٹ چلا لیا جائے, یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن مریم نواز شریف کی حکومت پنجاب جس طرح سے چل رہی ہے, جس طرح سے مخالفانہ آوازوں کو دبا رہی, میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ جمہوری نہیں ہے. انہیں حکومت بھی ایسے ملی ہے کہ یہ ہاری ہوئی ہیں بہر شرافت سے. ان کے حلقے کے فارم 45 اپلوڈڈ نہیں ہے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر, تو اس لیے یہ کام ہو رہا ہے. اور یہ ابھی عمران ریاض خان کو ایک بار پھر تنگ کرنے والا کام ہے. اس شخص نے بریک لیا اور بالکل درست کیا, ہم سب نے کہا تھا بریک لے لے. اب اس کے بعد اس شخص کی فیملی نیڈز ہیں, بچے ہیں, دیگر لوگ ہیں. آج کل کی تعلیم میں انٹرنیٹ ایک بنیادی چیز ہے, آج کل معلومات کی رسائی کے لیے بنیادی چیز ہے. آپ نے اس شخص کو کاٹ کر رکھ دیا ہے. ایک تو اس کا گھر بھی ایک ایسی جگہ پر ہے کہ وہ باقی شہر سے بڑی حد تک کٹا ہوا ہے, آپ نے اس کو اور کاٹ کر رکھ دیا. اس کی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, یہ صرف معلومات تک رسائی کا معاملہ نہیں ہے, اس کی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, اور آپ نے اس شخص کو کاٹ کر رکھ دیا. اس شخص کے گھر میں جو CCTV کیمرہ لگے ہیں, ان کو بھی اگر ریموٹ ایکسیس چاہیے, کوئی اپنے موبائل فون پر دیکھ سکتا ہے, تو اسے انٹرنیٹ چاہیے. آپ اس کو اس سے محروم کر کے اس کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, اس کی فیملی کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. ان کے ویسی معاملات اتنے سیریس ہو چکے ہیں, تو یہ اس کی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت جو کہہ رہی ہے پورے پنجاب کو ہم وائی فائی فری دیں گے, آپ ٹویٹر تو کھول نہیں سکتی. آپ کی حکومت لوگوں کو پیسے دے کر وہ اپنے لیے انٹرنیٹ خرید سکے اس قابل چھوڑ نہیں رہی ہے, اور اس کے بعد آپ فری وائی فائی دینے کی بات کرتی ہیں. تو آپ چونکہ غیر جمہوری لوگ ہیں آپ لوگ,
اور آپ لوگ اقتدار میں جائز طریقے سے نہیں آئے، اس لیے آپ یہی کریں گے. جو جائز طریقے سے آئے گا نا وہ برداشت رکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں جائز طریقے سے آؤں، کرو جو کرنا ہے، میں برداشت کروں گا، میں تمہیں تمہارا جمہوری حق دوں گا، کیونکہ مجھے کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے. ان خاتون کو انسیکیورٹی ہے، تو اس لیے یہ کام ان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں. اب اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ دیکھیے مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت نے، پنجاب حکومت نے پابندی لگائی. اس کے بعد جیل سپرنٹینڈنٹ خود پہنچ گیا کہ جی عمران خان سے جو ملاقاتیں ہیں ان کی اجازت ہے، اس پر ہمیں ایشوز ہیں. یعنی کہاں ہوتا ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ پہنچ جائے، یہ وہی الیکشن کمیشن والا کام تھا. جب یہ پہنچ گئے تو اب عدالت نے کیا کیا؟ عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کو اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے وکیل کو کہا کہ بیٹھیں، طریقہ کار طے کریں. جیل سپرنٹینڈنٹ کے وکیل کہنے لگے جی عمران خان جو ہے اس سے ملاقات کے لیے 15 20 لوگ آ جاتے ہیں، اور ہم کیسے ملاقات کروائیں؟ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے پاس قیدی ہیں، اتنی بڑی فیسلٹی ہے، ہم اس کو مینیج کرنا ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے. تو حکومت پنجاب نے جو سیکیورٹی کا بہانہ کرنے کے بعد کیا تھا، اس کے بعد یہاں پر مشقیں وغیرہ بھی ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب کو یہاں سے بار بار خبر آ رہی ہے کہ منتقل کرنے کی تیاری ہے، اس کے لیے گراؤنڈز بنائے جا رہے ہیں. تو اب جب یہ کیا گیا تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا سامنے آ گئے، اور پھر عدالت مجبور ہوئی. عدالت یہ تو نہیں کر سکتی تھی کہ قیدی کے حقوق جو ہیں وہ بنیادی حقوق ہی سلب کر لے، تو عدالت نے کہا بیٹھیں، بل بیٹھ کر میکینزم طے کر لیں. تو عمران خان صاحب کی جو وکلا ہیں، جن کو بارے میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان سے ملاقات کروائی جائے، عدالت نے حکم دے دیا ان سے ملاقات کروائی جائے. مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ جو پروگرام تھا کہ اس کو روکنا ہے، یہ پروگرام یہاں سے رک جائے گا. اب اس کے بعد آپ زبردستی کر لیں کہ نہیں دیتے اجازت. آ گئے ہو جیل کے دروازے تک، آ گئے ہو کہ ملاقات کرنی ہے، بھاڑ میں جاؤ، نہیں دیتے اجازت. اگر یہ رویہ ہوگا تو اس کا کیا کریں گے؟ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن عدالت میں مریم نواز شریف کی حکومت کو منہ کی کھانی پڑی ہے کہ ملاقات کروائی جائے گی. اب اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے غلطی کی تھی، سنی اتحاد کونسل والی، یعنی مجلس وحدت مسلمین سے اتحاد کا فیصلہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. تو پھر پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں وہ ان سے اتحاد کر لیتے. اندر سے کچھ آوازیں آنے لگیں کہ نہیں، وہ فرقہ وارانہ معاملات، شیعہ سنی معاملات، دوسرے ملکوں سے تعلقات کے معاملات، ہم پہ ایک لیبل لگ جائے گا. لگ جائے، لیبل کیا لگتا آپ پہ؟ آپ پہ سب سے اچھا لیبل لگتا کہ آپ سنی ہیں اکثریت سے، آپ نے ایک شیعہ جماعت سے اتحاد کیا ہے، آپ اتحاد کی وجہ ہیں، آپ ایک کی وجہ ہیں، آپ کی وجہ سے لوگ مل رہے ہیں، فرق ختم ہو رہا ہے. بہترین لیبل لگتا آپ پہ. ڈر گئے، پتہ نہیں کس پروپیگنڈا سے ڈر گئے. اس کے بعد سنی اتحاد کونسل جوائن کر لی مجلس وحدت مسلمین کی جگہ، اور سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحب بھی آزاد لڑے تھے. تو سنی اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشستوں کی لسٹ تھی وہ تھی ہی نہیں، تو ان کو پھر عدالت نے مجبور ہو کر، نہیں ہو سکتا تھا، یہ عدالت نے کہا آپ کو نہیں مل سکتی مخصوص نشستیں. اور عدالت نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ کیا مخصوص نشستوں کا ہم خالی رکھیں؟ خالی بھی نہیں رکھ سکتے. یعنی ہم نہ مانیں پیپلز پارٹی کی بات، لیکن مخصوص نشستوں کا کیا کریں؟ تو یہ دی جائیں گی. پارلیمان کو مکمل کرنا ہے. تو متفقہ فیصلہ آیا ہے پشاور ہائی کورٹ سے، آیا جہاں سے پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا تھا، وہاں سے آیا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئی. اس سے آگے جائیں گے آپ سپریم کورٹ جائیں گے، اپیل کریں گے، نہیں بنتا یہ کیس، وہاں بھی نہیں بنتا، اور مخصوص نشستوں سے پاکستان تحریک انصاف والے محروم ہو گئے. بات یہاں تک محدود نہیں ہے، کہانی اس سے آگے ہے. کہانی اس سے آگے کیا ہے کہ اب یہاں کچھ 49 کے قریب تعداد بن جائے گی. 49 مخصوص نشستیں ملنے کے بعد تمام اپوزیشن کی، ان کی مخصوص نشستیں ان کی جیتی ہوئی نشستوں سے زیادہ ہے. غالباً 17 کے قریب نشستیں ہیں جو اپوزیشن نے جیتی ہیں، ان میں بھی ایک آدھ آزاد ملنے کے بعد ان کو 30 کے قریب جو مخصوص نشستیں ہیں وہ مل گئی ہیں. سب ملا کے ان کی تعداد 49 بن رہی ہے. اب جب یہ 49 نشستوں پر ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے اگر آپ نے کچھ بندے توڑ لیے، جیسے توڑوائے گئے آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، اور توڑوانے کے لیے کافی کچھ کیا جا سکتا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کی تو خیبر پختونخوا حکومت چھینی جا سکتی ہے. یہ تو بہت خوفناک سچویشن ہے. اس سچویشن کا ادراک کرنا چاہیے پی ٹی آئی والوں کو. تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک زیادہ بری خبر ہے. اس خبر کو ہم یہاں تک دیکھ رہے ہیں کہ مخصوص نشستیں چھن گئی، لیکن اس خبر کا امپیکٹ آگے جا کر یہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ پی ٹی آئی سے اب حکومت بھی چھینی جا سکتی ہے، تھوڑا سا زور لگا کر، تھوڑا سا مینج کر کے. اور وہ تھوڑا سا مینج ہوتے ہوئے، تھوڑا سا زور لگتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے جہاں اکثریت تھی وہاں بھی کام ہو چکا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.